नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलिद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूहे पैगंबर, यक नज़र कुनसु माँ, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहंशाह कौनैन की लाडली शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पाक का मुताला कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला मौजू होगा कि ईसार और सखावत आपकी किस तरह से आपने जो है तो मतलब इसका एक मिसाली खाका जो है तो हमारे सामने पेश किया है कि हम सबको भी इससे बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो होती हैं उनमें सखावत का जज्बा कम होता है, अक्सर देखा जाता है। तो खातून जन्नत देखिए किस तरह से इज़हार कर रही हैं, कैसे सखावत कर रही हैं कि आपके पास ये बड़े हैरत अंगेज़ वाक़यात है। देखिए, और आपके पास जो भी आ जाता, जो भी आमदनी आती, जो भी आपके पास किसी का हदिया तोहफ़ा नजराना जो कुछ भी आता, आपने सब अल्लाह की राह में ही दिया है। और हम लोगों का ये हाल है देखिए आज कि हम ऐसे हैं कि एक फूटी कौड़ी भी कभी अल्लाह की राह में खैरात करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सोच समझ कर अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए खातून जन्नत के मुबारक किरदार की तरफ चलते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि बनी सुलैम में से एक शख्स ने एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कुछ गुस्ताखी की। वो शख्स तब तक ईमान नहीं लाया था, तो गुस्ताखी की तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर उसको सबक सिखाना चाहा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। और उस शख्स से देखिए आका फरमा रहे हैं कि तू आखिरत के अजाब से डर और दोज़ख से खौफ खा, बुतों की पूजा छोड़ दे, वो वादहु ला शरीक, वो अल्लाह उसकी इबादत कर। और मुझे क्या तू जादूगर समझता है? मैं जादूगर नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुक़द्दस ज़बान से जब उसे ये नसीहत फरमाई तो देखिए आपके हुस्न अखलाक का और आपके मुअस्सर कलाम से वो इतना मुतासिर हुआ कि फ़ौरन उसी वक्त मुसलमान हो गया। अब जैसे ही वो मुसलमान हो गया तो देखिए आका इस्लाम फरमा रहे हैं कि बता तेरे पास कितना माल है। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम बनु सुलैम यानी मेरे कबीले में 4000 आदमी हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा उस कबीले में कोई भी गरीब और मिस्कीन नहीं है। तो आपने अपने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया कि तुम में से कोई है जो इसे एक ऊँट ख़रीद कर दे दे, क्योंकि ऊँट की ज़रूरत सबको होती है ना। छोटे मोटे या बड़े, छोटे बड़े किसी भी किस्म के सफ़र के लिए ऊँट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी। तो आपने देखिए जब देखा ये मिस्कीन है तो उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए आपने सहाबा से ये दरियाफ़्त किया। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि मेरे पास एक ऊँटनी है या रसूलल्लाह, मैं वो इसको दे देता हूँ। अब सहाबा का भी जज्बा देखिए सखावत का, ऊँटनी दे देना मतलब आज के दौर के हिसाब से एक कार ख़रीद के देने के बराबर है। तो हम लोग जो तो 20, 25, 50 हज़ार लाख रुपये तक भी अगर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को न जाने हम क्या समझते हैं, एक मस्जिद तामीर करवा दी, न जाने क्या समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया। ये हज़रात देखिए सिर्फ एक ऊँटनी पे बस नहीं ना, ऐसे कई वाक़यात हैं ना। अगर वो कैलकुलेशन किया जाए ना तो आज के हिसाब से लाखों और करोड़ों का कैलकुलेशन बनता है। हम लोग तो कुछ हज़ार को चंद रुपयों को देकर जो तो चंद टक्के देकर समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में दे दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं। और फिर जिसको दिया है उस पर तो एहसान जता रहे वो अलग से। ये हम लोगों के सबके जो है तो क्या हमारे बदतरीन अखलाक है। तो देखिए अब ये ऊँटनी तो इस शख्स को मिल गई। फिर आका फरमा रहे हैं
کہ کوئی ہے جو اس کا سر ڈھانپ دے. تو حضرت علی نے اپنا مبارک امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا امامہ زبردست بات ہے. پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا کھانے کا انتظام کر دے. اب وہاں پر حضرت سلمان فارسی موجود تھے. وہ اٹھے اور سب کے چند مکان تھے آس پاس, وہاں پر گئے جلدی جلدی اور پوچھنے لگے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے. ایک شخص کے جو ہے تو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے. تو اب چند مکانوں پر گئے لیکن اتفاق سے وہاں پر کچھ نہیں ملا. تو حضرت خاتون جنت کے دولت خانہ پر حاضر ہو کر دستک دی. سیدہ سے پوچھا کون ہے, تو سیدہ نے پوچھا کون ہے, تو عرض کی کہ میں سلمان ہوں. پھر آپ نے آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت سلمان نے سارا ماجرا سنایا جو یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا. تو خاتون جنت فوراً آبدیدہ ہو گئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں درد پیدا ہو گیا ایک قسم کا. آپ فرماتی ہیں کہ اے سلمان, اس خدا کی قسم جس نے میرے بابا کو, میرے والد کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, آج تیسرا دن ہے میرے گھر میں فاقہ ہے, مگر تم دروازے پر آ گئے ہو تو یہ خالی ہاتھ کیسے واپس کر دوں تمہیں. ایک کام کرو, میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں, یہ چادر جو میں اوڑھے رہتی ہوں یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس لے جا کر کہو کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے. سبحان اللہ. اور یہ چادر رکھ لو, اس کے بدلے میں تھوڑا سا قرض دے دو. حضرت سلمان فارسی دیکھیے اب یہ چادر لے گئے اور لے جا کر آپ نے اس یہودی کو یہ سارا واقعہ بھی بتایا, یہ ماجرا بھی بتایا. اب وہ شمعون یہودی کچھ دیر اس مبارک ردائے پاک کو دیکھتا رہا. اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ اے سلمان, واللہ یہ وہی مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں دی ہے. بے شک یہ وہی مقدس لوگ ہیں. میں سچے دل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. دیکھیے ایمان لانے کی وجہ کیا ہوئی, یہ واقعہ سننا اور مبارک رضا کا دیدار, خاتون جنت کی مبارک رضا. کہ دیکھیے یہ تو نور والی ہستیاں ہیں, ان سے نسبت رکھنے والی جتنی بھی تبرکات ہیں جن کا ہم دیدار ان تبرکات کے جو ہے تو مطلب اکثر جو ہے تو ہم دیدار کرتے ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے بہت ساری یہ سہولتیں پھر بھی آج کے زمانے میں بھی ہے نا, کہ کہیں پر خاتون جنت کی نالین پاک ہے, کہیں پر جو ہے تو جبہ مبارک ہے, سرکار کا ہے, حضرت علی کا ہے, پھر سرکار کے منہ مبارک شریف. دیکھیے ان ساری چیزوں کے جو ہے نا ان تبرکات کی زیارت, یہ بھی ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہوئی نا. یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ تو ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز نورانی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ دیکھنے والے, دیدار کرنے والے کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دے کہ وہ نور نظر آ جائے جو اس یہودی کو ایمان لانے سے پہلے جو نہیں تھا, اور پھر اس وقت جو نظر آ گیا خاتون جنت کی رضا کو, جو تکتے رہنے کی وجہ سے, دیکھتے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کون سے آنکھوں کے سامنے سے وہ پردے ہٹا دیے کہ اس مبارک رضا میں جو نور نظر آیا کہ وہ ان کے لیے ایمان اسلام میں داخل ہونے کا باعث ہوا. ہے نا بڑی زبردست بات. تو یہ خاتون جنت کی پاک رضا کی یہ تاثیر ہے, دیکھ لیجئے. اب وہ کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو پھر وہ حضرت سلمان کو وہ جو دے دیے کہ جا کر خاتون جنت کی بارگاہ میں یہ دے دو اور یہ رضا بھی واپس کر دو. اور بڑے ادب احترام کے ساتھ جو ہے تو یہ رضا واپس کر دی. خاتون جنت کے پاس وہ سامان لے کر حضرت سلمان فارسی آئے تو حضرت سلمان فارسی نے سارا کچھ واقعہ بھی بیان کیا. پھر آپ نے جو ہے تو وہ جو لے کر پیس لیے اور پھر اس سے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے عرض کی کہ آپ یہ جو پیس کر کھانا تیار کر رہی ہے تو کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں دینے کی نیت سے منگوایا تھا میں نے اور اسی نیت سے پکایا ہے, اب اس میں سے رکھ لینا مجھے درست نہیں لگتا, اب اس میں سے لینا درست نہیں. تو حضرت سلمان دیکھیے وہ کھانا لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے. وہ شخص وہیں پر موجود تھا جو ابھی جیسے ایمان لائے تھے. تو آقا علیہ السلام نے وہ روٹی وہ 9 مسلم جو تھے ان کو عطا کی اور پھر حضرت فاطمہ اپنی نور نظر کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر وہ معاملہ 3 دن کی بھوک کا ہے نا. تو خاتون جنت کا چہرہ بھی بڑا زرد ہو چکا تھا اور کمزوری کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے تسلی دی, دعا فرمائی, اے اللہ
فاطمہ تیری بندی ہے تو اس پر راضی رہنا. اے اللہ دیکھ فاطمہ تیری بندی ہے مولا تو اس پر راضی رہنا. دیکھیں ہمارے یہاں تو مطلب لاڈلا پن اور پیار اور محبوبیت ہمارے یہاں سب کچھ فیسلٹی دینے میں ہے نا, دنیاوی فیسلٹی, یہی ہمارے یہاں پیار ہے اور محبت ہے. دیکھیے اب آقا علیہ السلام رب کے محبوب ہے اور یہ ہستیاں محبوب کے محبوب ہیں, ہے نا, تو یہ تو ہمارے نبی کو بھی محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول بندے ہیں, پیارے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جس ناز سے رکھیں دنیاوی طور پہ بھی, لیکن یہاں پر اس طرح سے رہ کر یہ بتانا ہے کہ ان ساری چیزوں کی کوئی وقت کوئی قدر ہی نہیں ہے. 3 دن کی بھوک پیاس یہ خود اپنے اختیاری طور پر یہ ان چیزوں کو جو ہے تو اختیار کر رہے ہیں اور ان چیزوں پر صبر کر کے بتا رہے ہیں, کیونکہ اے امت کے لوگوں تم پر اس سے زیادہ وقت نہیں آنے والا, تم پر اس سے کم ہی رہے گا. تو جب تم میری بھوک میری پیاس, میری لاڈلی کی بھوک میری لاڈلی کی پیاس یہ سب سوچو گے تو پھر تمہیں جو ہے تو اپنی زندگی جینے میں آسانیاں پیدا ہوگی. کیونکہ ایسا دیکھ لیجیے اتنا ٹف ہمارے پاس تو ٹائم نہیں آتا ہے. تو ہمارے یہاں تو محبوبیت یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھے, اگر اپنی بیٹی کو لاڑ پیار کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, اپنے کسی بھی رشتے میں ہمارے یہاں لاڑ پیار ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی انہیں پوری فیسلٹی دی جائے. بہت اچھا رکھ کے ہم نے بتایا ہے کہ ہاں مطلب پھولوں پہ قدم رکھ رہے ہیں, تب تو جو ہے تو ہمارے یہاں لاڑ پیار پورا ہوتا ہے, اس کو ہی ہمارے یہاں جو تو لاڑ پیار کا قرینہ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہے نا, یہاں پر تو سارا ہی کچھ آخرت کا معاملہ ہے, یہاں درس حاصل کرنے والی بات ہے. تو ہمارے یہاں بھی مطلب اس چیز کی ترغیب دلائی جانی چاہیے نا کہ صرف لاڈ پیار سے ہی جو ہے تو اور ساری سہولیات دینے سے ہی جو ہے تو تربیت نہیں ہوتی اولاد کی, بلکہ ان میں آخرت کی فکر پیدا کرنا اور اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کرنا, یہ سارا کچھ تربیت ہونی چاہیے. کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اپنا پیارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے تو ان میں صلاحیت ہونی چاہیے, اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے ہمارے اولاد میں بھی اور ہمارے اندر بھی, ہے نا. اپنی پیاری سی چیز بھی, لن تنالوا البر جیسے 4 پارے کی آیت ہے کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر مان لیجیے ہم سے کسی نے ایک جوڑا مانگا بھی تو کسی ضرورت مند نے, تو ہم اپنا ایک استعمال کرنے والا کوئی جوڑا نکال کر دیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے کبٹ کی سب سے بہترین ڈریس دے دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کیوں نہ ہم اپنی فیوریٹ ان کو دے دیں. اسی لیے تو اجر و ثواب الگ الگ ہے نا, اجر و ثواب سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. بہرحال چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. پھر یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حالت روزہ میں تھیں آپ, 3 دن آپ نے خیرات کیا. کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے, تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں نے جو ہے تو منت مانی, اور خادمہ تھی اس وقت آپ کی حضرت فضا, انہوں نے بھی منت نظر مانی کہ شفائے ان دونوں شہزادوں کو شفا مل جائے تو یہ لوگ 3 روزے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو صحت دی. اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو ان تمام حضرات نے اور دونوں شہزادوں نے بھی جو ہے تو روزہ رکھا, ہے نا. حضرت خاتون جنت نے بھی, مولا علی نے بھی اور حضرت فضا نے بھی, اور دونوں شہزادے جب صحتیاب ہو گئے تو ان دونوں نے بھی روزہ رکھا. اب افطار کے لیے اس وقت کچھ زیادہ میسر نہیں تھا, تو ایک حضرت علی نے جو ہے تو ایک یہودی سے کچھ جو جو ہے تو قرض کے طور پر لے آئے تھے, تو حضرت خاتون جنت نے انہیں پیس کر ان کی روٹیاں بنائیں. افطار کا وقت آیا, اب پہلے ہی ایک تو مطلب یہ سمجھ لیجئے قرض سے لائی ہوئی چیز ہے. افطار کا وقت آیا, روٹیاں سامنے رکھی ہے, دروازے پر ایک سائل نے صدا دی, اے اللہ کے رسول کے اہل بیت, رسول اللہ کی اہل بیت, میں پکارنے کا انداز دیکھیے, میں ایک مسکین مسلمان ہوں, مجھے کھانے کو دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنتی دسترخوان سے کھلائے. سبحان اللہ. اب ان سب خاتون جنت نے, مولا کائنات نے اپنی روٹیاں دے دی, تو حضرت فضا نے کہا کہ میں بھی اپنی دیتی ہوں. امام حسنین کریمین نے بھی اپنی روٹیاں دے دی. اب دیکھیے یہ بس ابھی ہی مطلب بیماری سے شفایاب ہوئے ہیں, ماں باپ کا دل کیا کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ کھا لو, ہے نا. بچوں کو ہم تو عام طور پر یہی کہیں گے نا, بچوں تم لوگ کھا لو, یہ تم ابھی جو ہے تو بیماری سے اچھے ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے یہ وہ والدین ہیں کہ جو کبھی روکنے والی شخصیات نہیں ہے نا بھائی. یہ ہمارے جیسا لاڑ پیار نہیں ہے نا, الگ انداز ہے نا یہاں تو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر, تو آپ کے گھر والوں کو بھی امت کی فکر ہے نا.
کہ وہ فکر، وہ انداز صرف سرکار کی حد تک نہیں ہے، وہ سارا کچھ جو تو آپ کی اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے، آپ کے ازواج میں، آپ کی بیٹی حضرت خاتون جنت میں، مولا کائنات میں، امام حسنین کریمین میں، آپ کی دوسری اور جو بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں میں، آپ کے اصحاب میں بھی انداز نظر آتا ہے، صحابہ میں بھی ہے نا یہ انداز. دیکھیے وہ جو ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر جو تو مہمان لے گئے اور کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو کہا بچوں کو سلا دیجئے. دیکھیے وہ بچوں کو سلا کر اور پھر خود جو ہے تو صرف کھانے کی کیا کر رہے تھے، مطلب صرف ایکٹنگ کر رہے تھے کہ نوالا منہ میں ڈال رہے ہیں، اور اندھیرا کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اپنی بیوی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خبر ہم اپنے محبوب کو دے دی. ہاں وہ بڑے چھپ کر جو ہے تو اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و دیکھو وہ تو نہیں بتانا چاہ رہے، انہوں نے نہیں بتایا، لیکن رب تعالیٰ نے جو ہے تو اعلان فرما دیا ہے محبوب دیکھیے ان کی ادائیں. ہاں یہ جذبہ ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جذبہ عطا فرمائے. ان جذبوں کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی ضروریات پر جو ہے تو ترجیح دیں، امت کی ضروریات کو اور حاجت مند لوگوں کی حاجتوں کو، ہے نا. ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ پیدا فرمائے، تبھی تو جو ہے تو جنت کی راہیں آسان ہیں، تبھی تو جو ہے تو قبر میں ٹھنڈک ہے نا بہنوں. ایسے ہی تھوڑی نا اتنا آسان ہے، آسان سمجھ لیا کیا. اب دیکھیے یہ پہلے دن جو تو سائل نے صدا لگائی تو سب نے دے دیا اپنی اپنی روٹی. اب ایسے ہی دوسرے دن کا روزہ، پھر دوسرے دن افطار کا وقت ہوا، پھر اس دن بھی روٹیاں بنائی گئی تھی. پھر اس دن ایک یتیم نے صدا لگائی، اب اس یتیم کو سب نے مل کر دے دیا اپنی اپنی روٹیاں. پھر تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا، پھر روٹیاں بنی، اس دن ایک قیدی نے صدا لگائی. تو ان نفوس قدسیہ نے تیسرے دن بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی. اب چوتھے دن حضرت علی جو تو صبح امام حسنین کریمین کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. اور جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں شہزادوں کی حالت دیکھی تو ٹہنی کی طرح کانپ رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے کہ ٹہنی کی طرح کانپ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا تمہاری حالت دیکھ کر مجھے جو تکلیف ہوئی اس سے بڑھ کر کبھی نہیں ہوئی. بظاہر سی بات ہے نا بھائی، بالکل صحیح ہے نا. نوازے ہیں، پیارے نوازے، اور آگے جا کر ان نوازوں کو بہت بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی، میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن انداز ہی کچھ اور ہے بھائی. پھر آپ کھڑے ہو کر ساتھ میں تشریف لے گئے، حضرت خاتون جنت کے پاس پہنچے تو دیکھا تو پیٹ مل چکا ہے اس قدر جو ہے تو آپ کے اندر بھی کمزوری، آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ چکے ہیں. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اہل بیت سے متعلق خوشخبری دے رہا ہے. اور یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہی نازل فرمائی. تو جس کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں کہ ترجمہ اس طرح ہے: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نازل فرما دیا. کتنی بڑی زبردست بات ہے نا یہ. دیکھیے آگے اور مزید کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے ایک کونے کو انہوں نے اپنے لیے مسجد بنا رکھا تھا. تو اس مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی. اور آپ کو کثرت سے میں نے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا. کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں مسلمانوں اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے سنا. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہ مانگی. میں نے عرض کی کہ اے امی جان، اے مادر مہربان، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا اے پیارے بیٹے، پہلے ہمسایہ ہے پھر اپنا گھر ہے. سبحان اللہ. جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. دیکھیے ہم تو مصلی پر چلے جائیں گے اور بے شک ہمیں بھی کبھی نہ کبھی تو یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ہم بھی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، خوب آنسو بہا لے، لیکن اپنے میٹر پر، اپنے حالات پر، اپنی حاجت پر. ہم سے یہ کب ہو پاتا ہے کہ اس قدر جو تو گریہ وزاری دوسروں کے لیے ہو، ہمسایوں کے لیے ہو، میرے نبی کی امت کی فکر ہو، دوسروں کے لیے ہو، جہاں تک کہ ہدایت نہیں پہنچی، جو گمراہی پر ہے ان کے لیے دعا مانگتے ہو. یہ فکر ہمارے اندر کا ہے. تو دیکھیے اللہ کی راہ میں دینا مطلب دعائیں بھی، کھانا بھی، اپنی ضروریات کی چیزیں بھی، کیا کچھ، کتنا کچھ، بہت بڑا جذبہ ہے نا بھائی.
اب اسی لیے تو جو ہے تو اجر الگ الگ بتایا گیا ہے نا. قرآن مجید میں بھی جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہیں نا تو اس میں بتایا نا کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا, پھر اس میں سے زمین میں بو دیا یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا. کسی کے پاس ایک دانہ ہے, اب وہ ایک دانے کا کیا کرے, تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا, تو پھر اس میں سے 7 بالیاں نکل آئی, پھر 700 7,000. تو ایسا اجر الگ الگ کیوں؟ جب بھائی مان لیجئے کہ ہم سب کے ایک حالات ایک جیسے اور ہم سب نے اللہ کی راہ میں دیا, پھر سب کا اجر ایک جیسا ہونا چاہیے تھا, کیوں ایک جیسا نہیں؟ تو فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیتوں کا اور حالات کا. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, پھر اس نے اللہ کی راہ میں 5,000 دیا. ایک وہ ہے جس کے پاس 5,000 تھے, اس نے 5,000 دیا. اور ایک وہ ہے جو 0 پر تھا لیکن اسے اتنا جذبہ تھا اس کام میں ہاتھ بٹانے کا کہ اس نے سوچا کہ میرے پاس آ جائیں گے تب میں قرض ادا کر دوں گا, لیکن ابھی فی الحال میں قرض دے کر جو ہے تو اس کام کو پورا کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو تینوں حالات میں فرق ہے نا, کہ ایک بہت زیادہ بیلنس ہوتے ہوئے بھی اتنا دینا, اور ایک اتنا ہی ہوتے ہوئے اتنا دینا, اور ایک کچھ نہ ہوتے ہوئے اتنا دینا. اسی لیے تو سب کے اجر و ثواب میں الگ الگ فرق ہے, حالات کا فرق ہوتا ہے اور نیتوں کا بھی فرق ہوتا ہے. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بتایا گیا نا کہ ایک دانہ بویا تو اس پر 7 بالیاں یا 700 بالیاں یا 7,000 بالیاں. تو یہ فرق کیوں؟ یہ فرق اسی لیے نیتوں کے اور حالات کی وجہ سے. اب یہاں پر حالات ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے تو اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. اور یہ بات ایک بڑی زبردست سمجھ میں آتی ہے ان واقعات سے کہ خاتون جنت کی دربار پر مسکین کھڑا ہو جائے, حاجت مند کھڑا ہو جائے, یتیم کھڑا ہو جائے, قیدی کھڑا ہو جائے, کوئی بھی خالی ہاتھ تو نہیں جانے والا. یہ بات تو بڑی زبردست اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے. ہم بھی تو حاجت مند ہیں, خاتون جنت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیجئے. یہ وہ وسیلہ ہے جو کبھی خالی نہیں جانے والا میری عزیز بہنوں. ہاں, ہماری حاجت روائیاں کون پوری کرے؟ یہی تو وہ در ہے جہاں سے پورا ہوگا بھائی. خاتون جنت بتلا رہی ہے نا کہ نہیں تھا تو انتظام فرما کے دے رہی ہے. تو یہاں پر صرف کھانے پینے کی حد تک بات ہی نہیں ہے, یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. کوئی اولاد مانگ رہا ہے, کوئی شفا مانگ رہا ہے, کوئی ہدایت مانگ رہا ہے, کوئی غلامی مانگ رہا ہے, کوئی عشق رسول مانگ رہا ہے. جو کچھ مانگ رہا ہے اس در سے اس کو مل رہا ہے. لیکن اپنے آپ کو اس در پر لائے تو صحیح ہے نا, لانا بھی تو بات ہے نا. اللہ وہ ان نسبتوں میں پختگی عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, ہمیں اس در کا غلام بنائے رکھے دونوں جہاں میں, پھر تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے, تبھی تو جو ہے تو آخر وقت جو سکرات کی موت, اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں نا اللہ سکرات والی موت سے حفاظت فرما. تو وہ آخری وقت, وہ آخری لمحات جس میں بے انتہا تکلیف اور اس میں کلمہ زبان پر جاری ہونا, تو اس تکلیف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے, اور پھر راحت قبر کی, اور پھر اٹھائے جانا, یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے نا. تو یہ جذبات جو اپنے اندر ہمارے اندر نہیں ہے, وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. اپنی سوچ کو بدلے, اللہ کی راہ میں دینے والے بنے, اور ایسا کہ اپنی ضروریات پر حاجت مندوں کی حاجتوں کو فوقیت دے. یہ بھی جذبہ لائے نا, یہ صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے, یہ عمل کرنے کے لیے نا بہنوں, اسی لیے تو بتایا گیا ہے. یہ بھی لائے اپنے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.